अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बड़ी अज़ीमुश्शान आयत है। आयत करीमा के नाम से उम्मत मुस्लिमा में मौजूद है। आयत नंबर 87 सूरतुल अंबिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मछली के पेट से मांगी थी, अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाई। इसके माने हैं, नहीं है कोई खुदा मगर ऐ अल्लाह तू पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैंने ही गलती की है, मुझसे ही कसूर हुआ। आइए सूरह अंबिया का आगाज़ करते हैं। आज 2 सूरह इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मुख्तसर खुलासा उनका पेश किया जाएगा। नाम है अंबिया, तो होना तो ये चाहिए था कि कुछ ज़रा धूम धड़ाके के साथ अंबिया का तारुफ होता, कुछ जुमले, कुछ ख़ास बातें उनके बारे में अल्लाह की जानिब से फरमाई जाती, लेकिन मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। अल्लाह ताला इसकी शुरुआत फरमाया, इख्तरब लिन्नासि हिसाबहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। हाल ये है कि इनके पास जो भी ताज़ा नसीहत इनके रब की तरफ से आती है वो तकल्लुफ़न सुनते हैं उसे और खेल कूद में पड़े रहते हैं। दिल उनके दूसरी ही मसरूफियात में मुनहमिक रहते हैं। और ये जालिम मक्के वाले आपस में सरगोशियाँ करते हैं, ये तुम जैसे ही एक बशर हैं, फिर क्या तुम आँखों देखे अपने जैसे एक इंसान के जादू के फंदे में फंस जाओगे। इन जाहिलों को ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने 50 साल की जिंदगी पेश की है, बेदाग, बेऐब, किसी किस्म की आलूदगी से पाक व साफ। 50 साल मैंने इसलिए कहे कि इस सूरे को मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में उस वक्त लिया है जब आपकी उम्र 50 साल थी। तबलीग करते हुए 10 साल गुजरे। ये साल आपके लिए आमुल हुज़्न था। हज़रत अबू तालिब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इरादा फरमा रहे थे कि मैं ताइफ जाऊं और वहाँ जाकर तबलीग करूं। अगर कोई ठिकाना मैसर आता है तो फिर वहाँ पर तबलीग बहुत कम अरसे में बात फैल जाएगी। ताइफ में क्या पेश आने वाला है अल्लाह ताला बखूबी जानता है। इसलिए अल्लाह ताला ने पेश की यह सूरा न सिर्फ एहतियातन याद दहानी के लिए नाजिल फरमाया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया कि आपका मकाम मर्तबा क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज़माने मुबारक से ऐसी कोई दुआ निकल जाए जो हज़रत 950 साल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकली थी। क्या दुआ निकली थी? वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। इनमें से एक को भी जीता मत छोड़, एक को भी जीता मत छोड़, अल्लाह फरमा रहा है यहाँ पर। फिर उनका ख्याल था कि ये जो नबी सासम कलाम पेश कर रहे हैं इनके बारे में क़ालू अज़ग़ासु अहलामी बल इफ्तरा बल हुवा शायर, यानी किसी एक बात पर वो टिके भी नहीं। कभी कहते हैं परागंदा ख्वाब है, कभी कहते हैं मन गढ़ंत बातें हैं, कभी कहते हैं शायरी है, कभी साहिरी है, कभी जादूगरी है। अगर ये बाकी रसूल हैं तो गुज़श्ता रसूलों की तरह कोई मौजज़ा लाके क्यों नहीं बताते?
اللہ فرما رہا کہ نہیں. اس سے پہلے جو معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجے، فرعون مان گیا، فرعون کی قوم نے مان لیا. کتنے معجزے بتائے؟ 9 آیات بینات. 9 معجزے بتانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو بادشاہ وقت اور اس کی قوم قبطی النسل فرعون ہی تھے، وہ ایمان نہیں لایا. ایمان لانے والے کے لیے تو مکھی کی بھی اگر مثال دی جائے تو وہ قبول کر لے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر یہ لوگ نہیں جانتے تو ان سے کہیے کہ اہل کتاب سے جا کے پوچھ لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جو بات بھی جس مطلب کی نہ ہو، جس ہمارے علم میں دائرہ علم کے اندر نہ ہو، اس کو دوسروں سے، علم والوں سے، اس خاص طور پہ نالج کے ایکسپرٹ سے پوچھنی چاہیے. اب بیماری کا علاج آپ انجینئر سے کروائیں گے تو وہ تو ہوگا نہیں. اور عمارت کی مرمت اگر آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور بڑے سے بڑے سرجن کے حوالے کر دیں گے تو وہ کرے گا نہیں. جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اسی سے وہ چیز. اور پھر اللہ فرما رہا ہے جتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں، وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا لَا يَأْكُلُ، ایسا جسم ہم نے ان کو نہیں دیا تھا جو کھانے پینے کا نہیں تھا، کھاتا پیتا نہیں تھا. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے تھے. اب اس امت میں ماشاءاللہ ایک ایسے افراد پیدا ہو گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے اتارا، قبر کی مٹی ڈال دی. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ زندہ نبی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ رہنے والا جسم عطا نہیں کیا. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ جسم بھی بڑھا ہے. دائی حلیمہ کا دودھ پیتے ہوئے بڑا، ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیتے ہوئے بڑا، والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا دودھ پیتے ہوئے بڑا. لڑکپن، نوجوانی، جوانی کی حدوں سے ادھڑ عمر، 25 سال کی عمر میں آئے، شادی کی. حضرت خدیجہ سے ازدواجی تعلقات تھے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے سرفراز کیا. تجارت کرتے تھے، لوگوں سے لین دین، معاملات، بات چیت، یہ تمام چیزیں. اس کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس دور میں تو آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آنے والے دور میں آپ کے جو امتی نام نہاد، اپنے آپ کو امتی، آپ کی محبت میں گرفتار، سرشار، دیوانہ جو اپنے آپ کو کہیں گے نا، وہ بھی اس کتاب سے غافل رہیں گے. قار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے چو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل زندہ کتاب زندگی. تم خار و ذلیل ہو، زمین پہ پڑی ہوئی شبنم کی طرح ہو جسے دشمن اسلام رونتے ہوئے جا رہا ہے. تمہیں ہوش احساس کیوں نہیں ہے؟ جو کتاب کو تم نے بغل میں چھپا کے رکھا ہے اس میں زندگی ہے، وہ دنیا کا امام بنانے کے لیے ہے. دعائیں تو حال پھیلا کے کرتے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہم صرف امام نہیں بننا چاہتے، ہم متقیوں کے امام بننا چاہتے ہیں. لیکن شاید امام کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے، لیڈر کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے تڑپ کے کہا تھا نا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیے بیچارے دو رکعت کے امام. ہم نے تو امامت ان لوگوں کے سپرد کر رکھی ہے جو قرآن سے نابلد ہیں. ان کا سارا علم، ان کا سارا سرٹیفکیٹ صرف فقہ پر ہے. آج کے احادیث سے بھی ان کی واقفیت کم ہے، قرآن سے تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اگر ہوگی تو پھر وہ دشمنوں کے سکھائے ہوئے طریقے سلیقے کے مطابق قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اس کی روح کو ان کے ہاتھ پکڑ ہی نہیں پائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لوگوں یہ کتاب وہ ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے.
عقل دنیا کے معاملات میں تو ہو دور دور کی کوڑیاں لاتی. اللہ رسول کی بات ہو تو بس آنکھیں بند کر کے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد بیٹھے رہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ دنیا ہم نے، یہ کائنات ہم نے تخلیق کے لیے، یہ تفریح کے لیے بنائی ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، دل لگی کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے نہیں بنے. اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا ہم اپنے قریب میں کوئی چیز بنا لیتے، اس سے کھیل لیتے رہتے. اگر کوئی لاؤ والی ہستی ہوتی کائنات کا مالک نہیں. انسان جیسی حساس سینسیٹیو مخلوق جب بنائی ہے کہ ہمارے احساسات کا کیا حال ہے. کوئی قیمتی چیز خرید کے لائیں جو ڈیکوریشن پیس ہو، کافی عرصے سے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے. کبھی صفائی کرنے والا یا والی کے ہاتھ دھکا لگے ٹوٹ جائے تو کتنا برا دکھتا ہے. گھر میں کسی جان کو، کتے بلی کو پال لیں، اچانک وہ حادثے میں مر جائے، تکلیف ہوتی. دوست احباب کے دور ہونے پر تکلیف ہوتی ہے. ایسے حساس انسان کو دنیا میں بھیج کر ہم نے کھیل تماشا کیا ہے. عقل نہیں ہے تمہیں، سوچتے نہیں تم کو. ہم نے تو یہ کام اس لیے کیا، بل نقذف بالحق علی الباطل. کچھ لوگ حق پر ہوں، حق کو جاننے ماننے والے ہوں، اور باطل کے مقابلے میں جم کر ان کا مقابلہ کر کے ان کا سر توڑ دیں. جان لو اس کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے. لہو من فی السماوات والارض، زمین آسمانوں میں جو کچھ مخلوق ہے وہ اللہ ہی کی ہے. اور جو اس کے دربار میں ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کی ضرورت نہیں کرتے، نہ ٹال مٹول کرتے، نہ افسوس کرتے. جان لو کہ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. ایک اللہ سوچتا کہ نہیں صاحب ایک 50 سال دن ہونا چاہیے، دوسرے صاحب سوچتے کہ نہیں 50 سال رات ہونا چاہیے. اب دونوں کے بیچ میں فائٹ. دنیا میں کسی فیکٹری کا، کسی دفتر کے دو مالک نہیں ہو سکتے. پارٹنر بھی ہو جائیں گے تو ان دو میں سے کسی ایک کو سپر پاور مل جائے گا، سپیریئرٹی مل جائے گی ایز اے چیئرمین. کسی نہ کسی کو تو اختیار دینا پڑے گا نا. سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جس کے بارے میں یہ لوگ ایسی ایسی باتیں بنا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان پر یہی وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی قابل پرستی، حکم ماننے والا میرے علاوہ اور کوئی نہیں، میری ہی بندگی کرو تم. اور یہ دنیا کے نالائق کہتے وہ خالق اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا دیا. بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ کون بتائے گا؟ یہ چیزیں قرآن میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، بتائے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کون بتائے گا؟ عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں کو کون بتائے گا؟ ہم کو بتانا پڑے گا. پھر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن بنائے، چاند اور سورج، اور یہ پوری کائنات ایک فضا میں گھوم رہی، گردش کر رہی. اور ہم نے جس بشر کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو ہمیشہ من قل قبل کل قل، آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی. اب صحابہ کرام کو بھی اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دنیا سے جا سکتے. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور آپ کو طبعی موت آ گئی تو کیا آپ کے پیچھے مذاق اڑانے والے ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے؟ انہیں موت آنی نہیں ہے. ان کو اللہ کا فتویٰ سنا دیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور پھر ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے اچھے برے حالات کے. اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹ کر ہمارے پاس آنا. حالات اچھے برے آج کے کیسے حالات ہے فیصلہ کیجیے، اور ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل، ہماری فکر کس انداز کی ہے اس کا بھی جائزہ لے لیجیے. خود ہی پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں اور ہم کو کیا ہونا چاہیے تھا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان
حالانکہ کتاب کا نام تورات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ حق و باطل کا فرق کرنے والی کتابیں ہوتی ہیں. قرآن بھی فرقان ہے، جنگ بدر بھی یوم الفرقان. اس دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کھول کھول کر دنیا والوں کو حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. جو باطل پر تھے کعبۃ اللہ سے آئے تھے، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چمٹ چمٹ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی تھی. لیکن دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ جو حق ہے اس کی فتح ہو، اور جو باطل پر اسے برباد کر دی. اللہ نے وہی کیا، انہی کے جملوں کو قبول کر لیا. حق پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، فتح و نصرت نصیب ہوئی. اور وہ غلط راستے پر تھے، اللہ نے فنا برباد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے وہذا ذکر مبارک انزلناہ. اور یہ اب آپ پر ہم نے ایک مبارک ذکر برکت والا، اس قرآن میں برکت ہی برکت ہے. ذرا پڑھ کر تو عمل، تھوڑا عمل پڑھو نہیں، صرف پڑھ کے سینے پہ مت بھوک لو. اس کو پڑھ کر تھوڑا سا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. دیکھو برکتوں کے دروازے کیسے کھولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی عطا کی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم تو خوب جانتے ہیں. شعور کی حدوں میں پہنچ کر اپنے باپ اور قوم سے کہا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے سامنے بڑے خوش و خضوع سے ریاضت و مشقت کے لیے آنکھیں بند کر کے اعتکاف کی حالت میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں. قالوا وجدنا. یہ جہالت کا جواب ہر زمانے میں آج بھی ہے. آپ کے میرے گھروں میں جو بدعتیں چل رہی ہیں خاندانوں کے اندر، جب ان کے سامنے بتائیے اس کی سند نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، جواب دیں گے وہاں بھی ہو گیا ہے. کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے. آج تم میں سرخاب کے پر لگے ہیں، 4 کتاب پڑھ لی ہے، پتہ نہیں کس کے درس میں بیٹھ کے آ گئے، اور تم اس کو بدعت قرار دے رہے ہو. ہم قرار نہیں دے رہے. آپ خود قرآن اٹھائیے، کھول کے پڑھیے. بخاری خرید کے لائیے، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، حدیث کی کتابیں لائیے، آپ پڑھیے. اب چونکہ آپ نہیں پڑھ رہے تو ہم کو اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا ہے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا ہے کہ اس کو پہنچا رہے. بس فرق اتنا ہی ہے آپ میں، ہم میں. آپ صرف ان کی محبت میں، زبانی محبت میں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد آنکھیں چوم رہے ہیں. بس اپنے ہونٹوں، اپنے انگوٹھوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں. اور آج تک آپ کی آنکھوں میں اضافہ نہیں ہوا بینائی کے اندر، سب اینکا لگے ہوئے سب. تو پھر ہوا کیا؟ یہ کیسی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سورہ آل عمران پڑھ کے ہم گزر چکے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، ڈھونڈو میرے بارے میں، پڑھو میرے بارے میں، پوچھو میرے بارے میں. میرے راستے پر چلو گے تو جواب میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ تو ہم چاہیے نہیں. ہم ان تمام باتوں پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا لَقَدْ كُنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم لوگ بھٹک گئے ہو، تمہارے باپ دادا سارے کے سارے. اب قوم کے لوگ بول بھی نہیں سکتے، شاہی پنڈت پروہت کے بیٹے ہیں. پوچھ رہے ہیں اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ہم سے ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہو یا سچ بات بتا رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہی تمہارا رب ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور انا علی ذالک من الشاہدین. میں یہی گواہی دیتا ہوں تمہارے سامنے، اور تمہارے یہ جتنے بت ہیں ان کی تو میں خبر لے کے رہوں گا. اور ایک دن پوری قوم نیشنل ڈے منانے کے لیے شہر کے باہر نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہتھوڑا لے کر شاہی مندر میں پہنچ گئے. سب کو کسی کی آنکھ، کسی کی ناک، کسی کی ٹانگ توڑ پھوڑ کر ہتھوڑا بڑے بدھ کے گلے میں لٹکایا، نکل کے آ گئے. اب قوم جب واپس آئی، سارے شاہی پنڈت مندر میں جب پہنچے، دیکھا کہ سارے خداؤں کا حال خراب ہے. من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. جس نے بھی کیا ہے وہ بڑا ظالم شخص ہے. ظلم کیا ہے اس نے یہ سب؟ آپ بول بھی نہیں سکتے. شاہی پنڈت کے بیٹے ہیں، دبی دبی زبانوں سے کہنے سمینا فتح یذکر اسم یقال لہ ابراہیم. ایک نوجوان ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں ان کا نام شاید ابراہیم ہے. اب اس کا جوش جذبہ خداؤں کا
حال خراب ہے، مرم پٹی کرانے کا ہے، مرم پٹی بھی نہیں پتھروں کی ہو سکتی. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. تمام لوگوں کے سامنے پیش کرو. ظاہر ہے یہ خبر سنتے ہی ساری آبادی گھروں کو جو جا رہی تھی رستے میں سے پلٹ کے شاہی مندر کے بعد جمع ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو بلا گیا. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد آدمی تھے جو اس میلے میں شرکت کے لیے نہیں گئے تھے. بلا دیا گیا. سوال کیا گیا؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم آپ نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ اب یار لوگوں نے لکھنے کو لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے. نہیں میں نے کیا، مجھ سے پوچھو. نہیں، بلکہ جملہ یہ بل فعلہ کبیرہم، بڑا اشارہ یوں کر دیجیے. کیا ہے؟ ہتھوڑا کہاں لٹک رہا ہے؟ بڑے بدھ کے گلے کے اندر. یہ جو بڑا ہے سب سے، اس نے کیا ہوگا. بل فعلہ کبیرہم، سب سے بڑے نے کیا. تم لوگ تو نکل کے سیر تفریح کے لیے چلے گئے. بڑے بدھ کو، بڑے خدا کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، انہوں نے حکم دیا. چھوٹے خدا اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑے خدا کو غصہ آ گیا، ہر ایک کی پٹائی کر دی، ہر ایک کو نقصان پہنچا دیا. اب دیکھو ہتھوڑا کہاں پر لٹک رہا ہے. ایک کام کرو، بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. تم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بات کرتے ہیں انہی سے پوچھ لو. ثم فرجعوا الی انفسہم، اپنے اپنے نفسوں سے، اپنے اپنے زمینوں سے رجوع کیا اور اندر سے ملامت آئی. انکم انتم الظالمون. نہ تو صرف تم ظالم ہو، جاہل ہو، ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، اپنے ہاتھ سے مورتیوں کو خرید کے لاتے ہو. خدا پیسوں سے ملتا ہے. اپنے ہاتھ سے ایک مقدس جگہ صاف کر کے اسے رکھتے ہو اور اس کو مندر کہتے ہو، اس کو خدا کہتے ہو، پتھر کی مورتی کو. لیکن جہالت نے ضمیر کی ملامت کو بھی، نفس لوامہ کی ملامت کو بھی نہیں مانتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سروں کو اندر سے موڑ کے پھر کہنے لگا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ لوگ تو بات نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی تو سمجھا رہا ہوں، نالائق ہو، بیوقوف ہو، وہی تو سمجھا رہا ہوں میں. نہ یہ ہل چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا. یہ تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے والے کا کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے اشارے سے کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے. ایسوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو. اف لکم، تف ہے تم پر، لما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی تم پوجا میں لگے ہوئے. قوم کو آ گیا جلال، غصہ. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، جلا دو، زندہ جلا دو. بہت بڑی آگ دہکائی گئی، پھینک دیا گیا. جولے میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. آگ کو جب تخلیق کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم تھا جلاتی رہے جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے. تکوینی زندگی میں، کائنات میں جو اللہ نے حکم جاری کرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوبارہ سیکنڈ کمانڈ دی. قلنا، ہم نے کہا. جبرائیل نے نہیں کہا، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل نے نہیں کہا، کسی اور فرشتے نے نہیں کہا. قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ابراہیم کے ساتھ برا کرنے کی، ہم بچا کے لے آئے. پھر ہم نے ان کے ساتھ لوط کو وہاں سے نکال کے لیا ہے، ارض مقدسہ کی طرف لے گئے ان کو. پھر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی آتینا حکم و علما، حالانکہ ان کی بستی قبائس میں برے کاموں میں مبتلا تھی. آگے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نوحا اذ نادى رب من قبل فاستجبنا. بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے امت مسلمہ کو، رسول اعظم کی امتیوں کو سکھا رہا ہے جب کبھی مانگو اللہ سے مانگو. یاد کرو اس سے پہلے نوح نے پکارا، اذ نادى من قبل، بہت پہلے، ان تمام نبیوں سے پہلے. ہم نے کیا، کس کو پکارا؟ اللہ کو. تو اللہ نے کیا کیا؟ فاستجبنا له، ہم نے جواب دیا. ونجیناہ ولو من الکرب العظیم، پھر ہم نے ان کو، ان کے اہل کو بچا لیا. بیٹا ڈوب گیا سامنے، بیوی ڈوب گئی، بقایا گھر کے افراد جو ایمان لائے تھے اور ایمان لانے والے مومنین کو اللہ نے کشتی میں بچا لیا. اللہ بتا رہا ہے یہاں پر
ایک مقدمے کا فیصلہ آیا، ایک ہی وقت میں دو نبی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، ایک مقدمہ آیا، دونوں کا علم نبوت کا ہے، حکمت کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کا اصلی جو ججمنٹ تھا وہ سلیمان کو اس کا فہم دیا تھا۔ حالانکہ دونوں نبی ہیں، بیٹے نے صحیح فیصلہ دیا، داؤد علیہ السلام صحیح فیصلہ لے، لیکن پوری امانت داری دیانت داری سے دے رہے ہیں۔ اس فیصلے کو جو صحیح نہیں تھا پھر بھی اللہ 1 اجر دے گا، اور صحیح فیصلہ کرنے والے کو 2 اجر دے گا۔ ہم نے داؤد کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں پرندوں کو مسخر کیا، جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے کائنات جھومتی، اور یہ لہن عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہی لہن عطا فرمایا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے، یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے پکارا یا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، ہم نے ایک صنعت انڈسٹری ان کو سکھائی تھی تاکہ وہ لوہا پگھلانا کیسا، تانبا پگھلانا کیسا، اس کے لوہے کی چادریں کیسا بنانا جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے، تاکہ دوسروں کی مار سے اور زخم پہنچانے کے انداز سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اور اللہ کے حکم سے ایسے شیطان جو بڑے بگڑے ہوئے تھے، شیطان واقعی شیطان تھے، ان کو ہم نے ان کے خوابوں میں کر کے رکھا تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ ایوب اذ نادى ربہ، یاد کرو وقت جب ہمارے ایک بندے ایوب نے ہم کو اپنے رب کو پکارا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایسی بیماری آئی تھی کہ گاؤں بستی والوں نے گھر سے نکال کر گھر والوں نے لے جا کر بستی کے باہر ڈال دیا تھا، پورے جسم سے کوئی ایسی اسکن ڈیزیز تھی کہ بدبو آتی تھی، پھوڑے پڑ گئے تھے، کیڑے پڑ گئے تھے۔ لیکن صبر کا حال یہ کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی پوچھتا کیا حال ہے آپ کے، تو جواب ہوتا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہوتا ہے صبر ایوبی، مشہور ہے۔ دعا بھی کی تو دیکھیں پروردگار تکلیف میں مجھے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا بھی سن لی بھائی، تو پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ رسول صاحب نے کیا فرمایا، یہ تو قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو، رسول صاحب نے کیا فرمایا، تمہارے جوتی کا تسمے بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح میں 6 بجے 7 بجے آفس کے لیے نکلنا ہے، رات کے 12 بجے یاد آیا ذرا جوتا پالش کر کے دیکھوں، پتہ چلا کہ ڈوریاں ٹوٹی ہوئی ہے، اب میں گھر جا کے جانماز بچھا کے بیٹھ گیا، ہاتھ میں تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پروردگار ڈوریاں بھیج دے، پروردگار ڈوریاں بھیج دے، پروردگار ڈوریاں بھیج دے۔ آپ کا کیا خیال ہے، چھت پھٹے گی، ڈوریاں آ جائیں گی؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نکلنا پڑے گا، جانا پڑے گا، اور اللہ سے مانگ کے جا رہے ہیں، یقین مانیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، دکاندار لیٹ ہوگا اس دن حساب کتاب میں، وہ شٹر گرا رہا ہوگا کہ آپ پہنچیں گے بھائی میں آج مہربانی کرنا ڈوریا چاہیے، وہ دیکھا جائے گا۔ یہ ہے اللہ سے مانگنا، اس کے بعد میں صحیح جوہد کوشش کرنا، صرف بیٹھ کے مانگنے سے بات نہیں بنے گی آپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جتنا ہم نے ان سے لیا تھا، جائیداد خاندان سارا لوٹا دیا، امتحان پہ امتحان لیا۔ وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، بگڑ کر چلے گئے، قوم کو سمجھایا، ایک اسٹیج میں پہنچ کر ازیوم کر لیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو 3 دن کی دھمکی دی کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، پھر یہ بھی ازیوم کر لیا عذاب آئے گا تو میں کیوں رہوں یہاں پر، سیدھا نکلے، بستی کے کنارے گئے، سمندر تھا، کشتی میں بیٹھے نکل گئے۔ ادھر قوم نے جب دیکھا کہ تو عذاب کے آثار ہیں، پوری قوم جمع ہوئی، اللہ سے دعا کی۔ جب پوری قوم نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے قوم پر سے عذاب ٹال دیا۔ پیغمبر اللہ کا حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے، اس لیے کہ قوم نے ان کو بہت ڈھونڈا، ان دنوں میں نہیں ملے، وہ تو سفر کر رہے۔
اور کشتی سے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اور جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ایک احساس ہوا something gone wrong, کچھ غلط ہوا ہے. تعویلات نہیں کی, کچھ سوچا نہیں, صرف ایک ہی بات کی, اللہ سے استغفر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی خدا مگر اے اللہ تو پاک ہے, تیری ذات, بے شک میں نے قصور کیا. فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم, اور غم سے ان کو نجات دی. ہم ایسا ہی کرتے. چلو ایک اور پیغمبر کا تم سے ذکر کرتے ہیں. وزکریا اذ نادى ربہ, حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں, ہڈیاں گھل گئی ہیں. ضعیفی کا یہ حال ہے. بال سفیدی سے بھڑک اٹھے, بیوی 5 ہے, 80-90 سال کی عمر ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کر رہے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ اور وارث عطا فرما, اور تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے. فاستجبنا له, اتنی ضعیفی بڑھاپے کی دعا بھی اللہ نے قبول کی. ووهبنا له اسحاق واصلح لنا زوجہ, ان کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا, اسحاق کا کر دیا کہ وہ پھر سے حاملہ ہو سکتی تھی, ان کو بھی طاقت دے دی, ان کو بھی اتنا جوان بنا دیا کہ یہ بھی صاحب اولاد بن سکتے تھے. ان لوگوں کا حال یہ تھا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. مقابلہ آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے, دوستوں میں, عورتوں سہیلیوں میں, محلے والیوں میں, خاندان والیوں میں. اس مہینے میں تمہاری نمازیں کتنی باجماعت ہوئی ہیں؟ عورتیں, اس مہینے میں وقت اذان کے فوری بعد کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں, کتنی دیر سے پڑھی ہیں, کتنی قضا ہو گئی ہم سے. اس مہینے میں ہم نے کتنا صدقہ و خیرات کیا ہے, نفل روزے کتنے رکھے ہیں, لوگوں سے بھلائی کے کام کتنے کیے ہیں ہم نے, غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں کیا تدبیریں سوچی ہیں, یا کرنے والوں کی ہم نے کتنی مدد کی ہے. اس میں مقابلہ کیجیے. ارے یہاں تو ایک دوسرے کے خاندانوں میں ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, انہیں ایسی, انہیں ایسا, انہیں ویسا. گفتگو دن رات جب ہم کرتے ہیں تو تیسرے کی, نہ میں اپنی کرتا ہوں نہ آپ اپنی مجھ سے کرتے ہیں. ہم جب بات چیت شروع کرتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا کھائے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک تیسرے کی گفتگو شروع ہو. رمضان کے مہینے میں ہم غیبت کر رہے ہیں, ہم چغلی کر رہے ہیں, اپنے مردہ بھائی بہن کا گوشت کھا رہے ہیں, ہم ان کے تکے بنا کے کھا رہے ہیں, ہم کو شعور نہیں ہے. مدینے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا, آپس میں گفتگو میں مصروف ہو گئی. اب ظاہر ہے وہی گفتگو جو اپنے متعلق نہیں, غیروں کے متعلق ہے. اچانک طبیعت بگڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی جایا, روزہ توڑ دیں, اسے کہ جان پہ بنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت بھیجا, کہا کہ دونوں عورتوں سے کوئی اس میں خے کرے. جب وہ خے کرنے لگی تو گوشت کے ٹکڑے نکلنے لگے, لے کے آ کے پیش کیا گیا, بتایا گیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے روزہ تو اللہ کے حکم سے رکھا, لیکن اس روزے کو درمیان میں توڑ دیا شیطان کے حکم سے, اپنے بھائیوں, اپنے عزیزوں کے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہوئے, چغلی کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بے شمار لوگوں کو کھانے, پینے, پہننے, رہنے کے لیے بہترین نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن ہم دن رات چغلی کر کے, غیبت کر کے اپنے عاقبت کو ہم برباد کر رہے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, میرے عزیزہ قاریب ہو سکتے ہیں, آپ کے عزیزہ قاریب ہو سکتے ہیں. بتائیے کتنے لوگ ہیں, کتنے عظیم الشان پیغمبروں نے اللہ سے مانگا, نادا ربہ, ہم کس سے مانگتے ہیں؟ بھئی اللہ فرما رہا ہے ایک وقت آئے گا, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون, اور ایک وقت آئے گا یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں, ابھی نہیں کھلے. کچھ اس امت کے بڑے عالموں نے لکھ دیا ہے کہ وہ نکل نہیں. یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے
جو لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے، اس ساری زمین پر اسلام کا پرچم چھا جانے، اور اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے کئی سال بعد جب آخرت کے مناظر شروع ہوں گے، بڑی بڑی نشانیاں، یہ ان بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج ابھی نہیں آئے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب طائف جانے والے ہیں، اور طائف والے آپ کے ساتھ بہت بدترین سلوک کرنے والے ہیں، پوری زندگی 23 سالہ زندگی کا سب سے بدترین سلوک۔ نہ صرف زبان سے انہوں نے ایسے دل کو کاٹنے والے جملے ادا کیے ہیں، بلکہ اپنے اوباشوں، لونڈوں کو، بدماشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کو لہو لہان کر دیا کہ آپ کے خون اتنا بہا کہ پیر جوتوں کے اندر اٹک گئے۔ وہاں جانے والے تو جانے سے پہلے اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا کوئی بد دعا نہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی نہیں سکتے۔ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں جو حلیم ہیں۔ حلم کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بردباری، سنجیدگی، متانت، امتیوں میں صفتیں ہونی چاہیے۔ کوئی لاکھ کہہ لے برا ہم کو، مسکرا کر ٹال جائیے، اور یقین مانیے آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے ایسے لوگوں کو نکو بنا کے رکھ دے گا، مذاق اڑا دے گا ان کا، دنیا والوں سے مذاق اڑا دے گا، صرف آپ اور میں اگر صبر کر لیں۔ اور دنیا والوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، میرے پاس تو یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم سر جھکاتے ہو؟ اب اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں خبردار کر رہا ہوں، اب میں نہیں جانتا وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔ دیکھیے قیامت کب آئے گی چھوڑ دیجیے، رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا کر بھی 1450 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے اگلے 1000 سال قیامت نہیں آئے۔ میری اور آپ کی قیامت کیا ہے؟ جس دن اللہ کا حکم لے کر اسرائیل آ جائیں گے، اور اسرائیل جب آتے ہیں تو آ کر دروازے کی بیل بجا کر نہیں آتے۔ کوئی نوجوان اپنی ماں کے گود میں لیٹا ہوا ہے، باپ بازو بیٹھا ہوا ہے، بھائی بازو کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، بچے اسے گھیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل کچھ نہیں، اسرائیل کچھ نہیں دیکھیں گے، آئیں گے، روح نکالیں گے، چلے جائیں گے، اور لوگ روتے رہ جائیں گے۔ بس ہماری زندگی کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا۔ بس یہ ہمیں، میری اور آپ کی قیامت ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے جب تک سانس چل رہی ہے، صحت و تندرستی ہے، نیک کام کرنے کی ہم سوچ۔ آئیے سورہ حج شروع ہو رہا ہے، اس کی 25 آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی وہ مکے میں تھی۔ یہ سورہ معاملہ ہے حج کا، لیکن شروعات ہو رہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو دنیا کے لوگوں رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، ہر حاملہ کا حمل ٹل جائے گا۔ اس دن کی شدت کے ساتھ لوگ تمہیں نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اس دن کا عذاب، اس دن کی سختی، چاند سورج آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، زمین چکراتی رہے گی، گول پھرتی رہے گی۔ دنیا کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا علم رکھے بغیر شیطان کی پیروی کیے جاتے ہیں، اور شیطان تو ایسے لوگوں کو بھٹکا کر رہے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ زندگی کے بعد موت اور اس کے بعد میں پھر زندگی ہے، تو پھر جان لو کہ ہم نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد کے والے انسان کو گندے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تھا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی بنائی، شکل والی بے شکل والی، اور ایک خاص وقت تک عورتوں کے رحم میں ٹھہرا کے رکھا، پھر ایک بچے کی شکل میں نکال کے لائے، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، ہم جب چاہے بلا لیتے ہیں۔
اور کسی کو انتہائی لمبی عمر دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد میں جتنا علم تھا سب نادان بن کے بچوں کی طرح نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تک لیتے بیٹھے رہتا ہے، اس حال میں پہنچا سکے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی علم، ہدایت، روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بہت سارے ہیں، میں خود جانتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہم سنا رہے ہیں، جواب دیا جاتا ہے آپ کیا جانتے ہیں، ہم نہیں کرتے، صاف صاف اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں، اور یہ نہیں جانتے کہ اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں، اپنی اولاد سے کھیل رہے ہیں۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جب تک اللہ نوازتا رہا کونے میں کھڑے رہ کے نماز تھوڑی بہت نماز روزہ کرتا رہا، جیسی اللہ نے ذرا جھٹکا دیا، امتحان میں ڈالا، چلیے ساری عبادت وغیرہ چھوٹ گئی، اب اللہ سے شکوے شکایت کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو سابئی ہیں، نصارہ، مجوس، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ لباس کاٹے جا کے ان لوگوں، ان فریقوں کے درمیان جن میں سے ایک فریق دوزخ میں جانے والا، اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ وہ جب کبھی گھبرا کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے بڑے بڑے گرزوں سے مار مار کر انہیں اندر ڈھکیلیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ انہیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا، وہ سونے چاندی کے لباسوں، کنگن، ریشم کے لباسوں میں بیٹھے ہوں گے۔ بھاگنا ہو، ایسا راستہ ڈھونڈنا ہو تو یہ راستے ڈھونڈو۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روک رہے، یہ آیت نمبر 25، یہ مدنی حصہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ کس کے راستے سے مکے والے روک رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، مدینے کے انصار اور صحابہ، بلکہ وہاں کے غیر مسلم بھی حج پہ نہیں آ سکتے، اب عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ اللہ ان کے بارے میں فرمایا، اس گھر سے روک رہے ہیں جو ہم نے مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والوں کے جہاں ہم نے حقوق برابر رکھے تھے۔ ان کی روش سزا کی مستحق ہے۔ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تجویز پیش کی تھی کہ یہاں پہ میرا گھر بناؤ، اور میرے گھر کو طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاس کرو۔ اور جب گھر بن گیا، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان عام کیجئے، پروردگار اس صحرا میں آواز چیخوں گا بھی تو آواز کہاں جائے گی؟ ابراہیم آپ کا کام آواز لگانا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ تم عمل میں حرکت کرو، حرکت میں برکت ہے۔ ایک قدم تم اٹھاؤ، پھر میں دیکھو تم یہاں سے آواز نکالو۔ تمہاری آواز کو دنیا تک پہنچنا بغیر سیٹلائٹ کے، بغیر اسپیکر کے، بغیر مائکرو فون کے، میرا کام، یہ اللہ کا کام۔ اور دونوں لوگوں سے کہو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں دور دراز سے پیدل، اونٹوں پہ سوار، اور جو فائدے یہاں رکھے وہ دیکھیں چند مقررہ دنوں میں جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے، اور پھر اس کے بعد میں ان جانوروں کو فَكُلُوا، کھاؤ۔ بعض لوگ گوشت نہیں کھانا چاہتے، مشورہ بھی دیتے مت کھائیے، نہیں، زندگی میں تو کھانا ایک بار پڑے گا، ورنہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ اللہ کا حکم ہے فَكُلُوا۔ اب یہ کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کیا گیا ہو یا میرے اور آپ کے گھر کے پاس ذبح کیا، آپ نے کیا ہو یا آپ کے رشتہ دار نے کیا ہو، گوشت کھائیے۔ گوشت کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو تم نے نظریں مانی ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جو نظریں تم نے کی ہیں وہ پوری کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ اللہ نے مویشی جانور تمہارے حلال کیے، بتوں کی گندگی سے بچو۔ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ، طریقہ مقرر کیا ہے، تاکہ وہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ اور اسی مختلف طریقوں سے آج دنیا میں صرف اسلام کے طریقے سے ذبح کے علاوہ دوسرا گوشت کھانے کا طریقہ یہودیوں کا ہے، جسے کشر کہتے ہیں۔ کبھی یورپ کا سفر ہو، فلائٹ والوں کو ایڈوانس میں لکھ کے ہم کو کشر چاہیے، کشر میٹ، کشر فوڈ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے مطابق طریقے سے ذبح کر کے بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا ہمارے لیے حلال کر کے رکھا ہے۔
اور یہ جو تم قربانیاں دیتے ہو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اونٹ خرید لیے محلے کے بڑے چودھری صاحب ہے, پٹیل ہیں, پٹواری ہے, سارے محلے میں اونٹ کو گلے میں ہار ڈال کے گھما رہے ہیں, اور تختی بھی ہے کون سا آپ کے کس کے پاس یا اونٹ کی قربانی ہونے والی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاری شرک سے بدترین گناہ ہے, شرک کے بڑھ کر گناہ ہے. یہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نمائش, یہ لوگوں کے سامنے اس کے مظاہرے, یہ تمہارے اچھے خاصے عمل کو ضائع کر کے رکھ دیں گے. اللہ کو یہ تمام چیزیں نہیں پڑتی. کس خدا خوفی کے تحت کہ میرا رب میری قربانی قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کے تحت پیش کرو. چونکہ مدینہ آ گئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور مکے والے نہیں جانے دے رہے, عمرہ کی اجازت نہیں دے رہے. مکے میں تھے تو سارے کے سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے, اب مدینہ آ گئے تو اب الگ الگ ہو گئے. پتہ چل گیا ایمان والے کون ہیں, ایمان کے دشمن کون. اب اگر تم پر کوئی زیادتی ظلم ہوتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو, آپ کی امتیوں کو, ہم مسلم کو ایک اجازت دیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ نے اجازت دی, اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ جاری ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں, مکے سے نکالے گئے اپنے گھروں سے. صحابہ کرام نے کسی کا مال نہیں لوٹا تھا, عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے تھے, ڈاکے نہیں ڈالے تھے, دھوکہ نہیں دیا تھا. ان کا جرم یہی تھا کہ وہ ایک رب پر ایمان لائے تھے, اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کو اپنا آبائی مکان چھوڑنا پڑا, وطن چھوڑنا پڑا, گھر چھوڑنا پڑا, ہر چیز چھوڑ کے آنے پڑا. اللہ اجازت دے, لیکن اللہ کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور کے اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے کھیل کریں گے آیتوں کے ترجمے میں. ہو رہا ہے ترجمہ, دیکھ کے میں بھی حیران ہوں, آپ بھی حیران رہی ہیں. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کتب علیکم القتال, تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے, فرض کر دیے گئے ہیں, لکھ دیا گیا. کتب علیکم صیام, کتب علیکم قتال, فرض کیا ہے؟ 3 لفظ وہی ہے. ایک آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ, ایک آیت نمبر 216 ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معلوم تھا کہ اجازت دیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دور کے امتی لڑنے سے جان چرا کر اپنی جانوں کو بچا کر گھروں میں کمبل اوڑھ کے سوتے رہیں گے. جیسا آج اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کمبل اوڑھتے ہیں, گھروں میں دبکی مار کے رہتے ہیں, گھر میں رہو, نکلو مت. اس مقدس مہینے میں میرے گھر کو صورت نہیں دکھانا. تم لوگ نہیں چاہیے تمہاری عبادت مجھے. تم نے کیا سمجھا تمہارے آ کے سجدے کرنے سے میری خدائی میں اضافہ ہوتا ہے, اور تم نہیں کرو گے تو میری خدائی میں کمی ہو جائے گی. نہیں چاہیے تمہاری بے روح عبادت. اللہ نے گھروں میں بٹھا کے رکھ دیا دنیا کے مسلمانوں کو. ہر مصیبت کا دور کرنے والا وہ ہے. والخجر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی, اور اسی سے نہیں مانگ رہے, کسی اور سے مانگ رہے ہیں, ہم کسی اور کا حکم مان رہے ہیں. تو پھر یہ وبا دور کیسے ہوگی؟ اتنی جلدی دور ہو جائے گی. اگر ہم اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے انسانوں کو دفع نہیں کرتا تو خانخواہیں, گرجا, معبد, مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے مسمار کر ڈالی جاتی. آج جا کر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے 1992 میں 6 دسمبر کو ایک مسجد کو ڈھا دیا تھا, ان میں کی بڑی تعداد کیسی بری موت مری ہے. ان سے جا کر پوچھ. اللہ تعالیٰ اب یہ 156 ملکوں کے مسلمانوں کو بتا رہے الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو ان کی پہلی ڈیوٹی کا اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتوا الزکات, زکات کا نظام قائم کرو, وامروا بالمعروف, نیکیوں کا حکم دو تم لوگ, ونہوا عن المنکر, برائیوں سے روکو. بقایا انجام اللہ کے پاس ہے, اس کے بعد دکھائی دے گا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا نَاسِكُوهُ, اللہ نے پھر ایک بات بتا دی ہم کو. ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ ہے, قربانی کا ایک طریقہ ہے, عبادت کا ایک طریقہ ہے. ہمارا طریقہ قیام, رکوع, سجود,
یہودیوں کا ایک الگ طریقہ ہے، عیسائیوں کا ایک الگ طریقہ ہے، ہندوستان کا ایک عبادت کا الگ طریقہ ہے. زمین پہ اوندے لیٹ جائیے، دنڈوت کیجیے، عبادت ہو گئی. کسی کی عبادت کے طریقے کا مذاق نہ اڑایا جائے، عبادت گاہوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. دشمن اگر کوئی ہماری عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا تھا، اس کے جواب میں ہم اس کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچائے، اس لیے کہ ان کے جب اس دور کے نبی اس قوم میں آئے تھے، خالصی اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہوا گھر تھا. بعد کے لوگوں نے اسے بتوں سے سجا کر اس کی تقدیس کو مجروح کر دیا. ہم نہیں کریں گے اس کے ساتھ، ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، بہت شرک کرتے ہو. آؤ تمہیں ایک مثال دیتے ہیں. ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال تمہیں دی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب مل کر سارے دنیا کے خدا ایک جگہ ہو جائیں جن کو انسان مانتا ہے، تو مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. بعض وقت یہ مکھی بہت انسان کو اریٹیٹ کرتی ہے، بار بار آ کر بیٹھتی ہے ناک پر، منہ پر. انسان جھنجلاہٹ میں اپنے آپ کو مار لیتا ہے. مچھر رات میں بڑی گہری نیند آ رہی، کان کے پاس سے جاتا ہے، کوئی ہلکی سی آواز نکالتے ہوئے جاتا ہے. نماز میں اٹھنا تبھی نہیں چاہیے، آنکھ کھولنا، آنکھ کھولے تبھی دکھتا نہیں، اندھیرا ہے، لائٹ کھولنا پڑتا. اب اندازے پہ گولی مار رہے، پیر کے پاس ذرا اس کی بھنبھناہٹ محسوس ہوئی، شاید وہاں ہاتھ زور سے چلا، زور سے کس کو مارا؟ ہاتھ نے اپنے پیر کو مار لیا. نہیں مرتا ہوں، اللہ نے اگر موت نہ لکھی ہو تو نہیں مرتا ہوں. دیکھنے میں حقیر سی چیز ہے، ذرا ایسی بنا کے بتاؤ تو صحیح. اور ان مکھیوں میں بھی ایک مکھی ہے جس کو ہم نے حکم دیا ہے کہ خوب رس پھولوں کے پھلوں کے چوس سے پھر اور لے جا کے اپنے جسم میں سے نکال کے ایک جگہ اسٹور کر دے. چھوٹی سی حقیر مخلوق کے جسم میں سے نکلی ہوئی گندگی، اس کو گندگی نہیں سمجھتے ہم. اللہ نے بھی گندگی نہیں کہا، اس میں شفا ہے. رنگ مرنگے شربت ہوتے ہیں اس کے مزیدار، ایسا انگلی سے لے کے چاٹ کے صبح میں دوست پہ یوں لگایا جاتا ہے مکھن کے ساتھ. ذرا بناؤ نا ایسی مکھی ایک بنا کے بتاؤ ہم کو تم. بلکہ مکھی بنانا تو دور کی بات، یہ تمہارے خداؤں کے سامنے بہت ساری جو مٹھائیاں تم رکھتے ہو نا، اگر مکھی آ کر ان میں سے کچھ لے کر اڑے تو یہ بیچارے اپنے سامنے کی مکھی کو نہیں اڑا سکتے. جبکہ تم ان کے حقیر اپنے آپ کو حقیر ان کا بندہ سمجھتے ہو، انہیں خدا سمجھتے ہو. تمہارے کھانے پر مکھی بیٹھے تو تم ہاتھ سے اڑا دو گے اسے، لیکن تم نے خدا صاحب سمجھ رکھا ہے، وہ مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور. اور یہ کمزوری کیوں ہی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اللہ فرما رہا ہے، اللہ چن لیتا ہے ملائکہ رسل من الناس، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اللہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ہے آگے پیچھے وہ دیکھتا ہے، اور جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی دیکھتا ہے. لوگوں ایمان لاؤ، رکو سجود سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. آخری آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے اللہ کے راستے میں وہ ایسی کوشش کرے، یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس ٹو دا ہائیسٹ لیول، ٹو دا بیسٹ لیول. اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرو. میں جہاد کے معنی یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس لے رہا ہوں. جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، جس قسم کی بھی ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں، میں اپنی صلاحیت کیوں خرچ کروں؟ جواب اللہ کا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا، اجتبا کر لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا ہے.
اور اللہ نے جان بوجھ کر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے گھر پیدا کیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے. کسی رام سنگھ کرتار پرتاپ پیٹر جان ڈسوزا کے گھر پیدا نہیں کیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا. نہ صرف پیدا کیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور یہ زندگی گزارنے کے اس طریقے میں دین اسلام میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہاری زندگی آسان بنا دی ہے. شادی بیاہ، پیدائش، موت مٹی سب آسان، کاروبار، ہر چیز سچ بولو. اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اور انہوں نے ایک ہی نام تم کو دیا، ہوا سماکم المسلمین. تمہارا نام ہر دور میں مسلم ہے. اپنا تعارف کرائیے، مسلم. علاقے سے نہیں، زبان سے نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، قبیلوں کی بنیاد پر نہیں. ایک ہی نام ہے ہمارا، مسلم. اور یہ کیوں رکھا گیا؟ من قبل و فی ھذا، ہر دور میں ایک ہی نام ہے، تاکہ قیامت لیکن الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہی دیں قیامت کے دن. یہ میرے امتی ہیں جن تک میں نے دین کو پہنچا دیا تھا. وہ تکونوا شہداء علی الناس، اور تم دنیا کے انسانوں پر گواہی دو، جو تمام پیغمبروں کے باقیات ہیں اس زمانے کے اندر، ان پر تم گواہی دو کہ ہاں ان پیغمبروں کی امتیوں تک دین ہم نے پہنچا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف حجاز کی سرزمین پر دین پہنچایا تھا، ہم نے ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچا دیا. ابھی تک نہیں پہنچایا تو ایک کام کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کا نظام، شعوری نماز سمجھ کے نماز پڑھنے کا نظام قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. واعتصموا باللہ، سب مل کر اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو. رسول اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حدیث کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا اور بہترین مددگار. اس کو چھوڑ کر کس کو ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کس کو تم دنیا میں یاد کرو؟ خدا کے علاوہ جس کو دوست بناؤ گے اس کو دینا پڑے گا، جبکہ اللہ کو دینا نہیں پڑتا، اللہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے بہترین حصے پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.